अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सियासी असासे तेजी से घर तब्दील कर रहे हैं। सरमायाकारी का नया मौका मौजूद है और उससे हर कोई फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। बुशरा बीबी ने नए इंकशाफात किए हैं और उसके साथ नए इल्जामात लगाए हैं। लग रहा है कि साइफर स्कैंडल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहा है। यही वजह है कि सियासी माहौल भी तब्दील होने जा रहा है, जिसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अरसा दराज से जेल में बंद तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल गई है। क्या वजह है कि सियासी असासे तेजी से घर तब्दील कर रहे हैं? उसका फायदा क्या है? उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ माह से जब से ये सूरत हाल बनी है, जिन सियासी असासों ने घर तब्दील किए उनको उसका फौरी फ्रूट मिल गया और बिल्कुल मजे में है। ये सारे किरशमे ऑलमोस्ट सदर आसिफ अली जरदारी के हैं और लगता है कि मुस्तकबिल में अगर पिंडी इसी तरह मेहरबान रहा और वो सियासी जो गेम जिस दानशमंदी से बेहतर अंदाज में खेल रहे हैं, फिलहाल 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, आने वाले दिनों में ये बात हुक्मरानी का अमल पंजाब तक भी बढ़ सकता है। वो इस तरह के इंतखाबात से कुछ रोज या कुछ अरसा पहले बलूचिस्तान से 2 अहम शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुई और उनको फौरी तौर पर उसका फल मिला। वो इस तरह के बलूचिस्तान से होते हुए सेनेट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में शामिल हो गए और वजीर दाखिला बने सरफराज बुगटी। इंतखाबात से कुछ दिन पहले ओहदे से इस्तीफा देते हैं और बलूचिस्तान चले जाते हैं कि मैं इंतखाबात लड़ूंगा और अपना हल्का खाली नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद पता चलता है कि उस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान पहुंचते हैं और सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उसी अरसे के दौरान बलूचिस्तान केयर टेकर काबीना में शामिल जमाल रईसानी नौजवान, वो भी अपने ओहदे से इस्तीफा देते हैं और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो उसको भी उसका फौरी फल मिल गया, वो एमएनए बन गए। इस वक्त सरफराज बुगटी बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आला हैं और वो अब मीर सरफराज बुगटी बन गए हैं। तो अब JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान के मुतमद खास सेनेटर तला महमूद अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और सेनेटर तला महमूद, जिसके लिए ये कहा जाता है कि वो तिजोरी है, वो अपने मुआशी असासे बांटना भी जानता है, वो उसकी वसूली भी जानता है, वो वफादारी भी जानता है और उसे पता है कि इक़्तिदार में किस तरह शामिल हुआ जाए और सियासत किस तरह करनी है। ये सारे गुर इसको आते हैं। बहुत अरसा पहले JUI में शामिल हो गए, उसके बाद वो अरसा दराज तक सेनेटर रहे और शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत में वो मजहबी उमूर के वफाकी वजीर रहे। ये कहा जा सकता है कि तला महमूद की JUI से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ उड़ान डॉक्टर कयूम सुमरो का बदला होगा, लेकिन मेरे ख्याल में तला महमूद डॉक्टर कयूम सुमरो से बहुत अक्लमंद हैं। उन्होंने
وقت کا تعین کیا اور انہوں نے اچھا فورم سرمایہ کاری کے حوالے سے چنا، اور یہی بات طلعت محمود نے بھی انڈائریکٹلی کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی روشن پاکستان کی ضمانت ہے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں روشن مستقبل کی یا روشن سیاست کی علامت ہے۔ جو اس جماعت میں جائے گا وہ پنڈی کا اگر اثاثہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ صدر آصف علی زرداری کو جاتا ہے، جنہوں نے انتخابات سے پہلے 2-4 مرتبہ اپنے جذباتی بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو اس عمل سے روکا ہے کہ پاکستان میں انقلابی بننے کی ضرورت نہیں ہے، مفاہمت کی سیاست کریں، ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ اگر یہی چال چلت رہی تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی شاید پنجاب میں بھی بن جائے۔ یہی ڈر ہے مسلم لیگ نون والوں کو، اور یہ ڈر مسلم لیگ نون کی قیادت کو کھائے جا رہی ہے۔ وہ اس طرح کہ پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اس کے ساتھ وہاں سیاسی کردار ادا کر رہی ہیں اور اس کو ٹرین کر رہی ہیں، سکھا رہی ہیں کہ سیاست کس طرح کرنی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی رہنما قیادت یہ سمجھتی ہے کہ وفاق میں شہباز شریف کی حکومت ایزی نہیں ہے، وہاں اتحادی حکومت خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ڈگر کی سیاست کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خدشہ موجود ہے کہ مستقبل میں یہی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی خطرہ بن سکتی ہے۔ یہی بات ایک روز پہلے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے کہی، اور اس نے اس حوالے سے یہ مثال دی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ٹرینڈ کی سیاست کر رہی ہے اور اپنے پتے سمجھداری سے کھیل رہی ہے، جس کے لیے انہوں نے مثال ارسا چیئرمین کی تقرری کا دیا اور یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے بلا واسطہ یا براہ راست کوئی رابطہ کرنے کے بجائے یہ ایشو میڈیا میں اچھالا، جس کی وجہ سے شہباز شریف کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل گیا۔ تو یہ ڈر مسلم لیگ نون کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک طرف قیدی ہے، اس کی سیاست ہے، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کے پیچھے لگ گئی ہے اور انہوں نے 2 صوبوں میں حکومت بنا لی۔ اب گورنر پنجاب بھی ان کا لگنا ہے، سینٹ چیئرمین بھی ان کا لگنا ہے، اور ایوان صدر میں آصف علی زرداری بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کے آ گئے ہیں، اور بلے بلے یہی وجہ ہے کہ سیاسی صورتحال میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ اس طرح کہ اچانک بنی گالہ میں قید بشرا بی بی بول پڑی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر فٹ ہے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور جھکنے والے نہیں ہیں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کو کوئی جانی جسمانی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری مقدر حلقوں پر ہوگی، اور انہوں نے یہ میسیج بھی دیا صورتحال تھی وہ بہتری کی طرف جانے چاہیے تھی لیکن نہیں جا رہی، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ عمران خان کے مخالفین جب بھی عوام کے پاس جائیں گے تو ان کو قبولیت نہیں ملے گی، اس کا مطلب ہے کہ عوام ان کو ریجیکٹ کرے گی۔ یہ بشرا بی بی نے میسیج دیا ہے، حالانکہ یہ بات انہوں نے عدالت میں جس وقت میڈیا پرسن سے کی اس وقت عمران خان اس کو روک رہے تھے، لیکن بشرا بی بی بات کرنے سے رک نہیں رہی تھی۔ شاید یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ سائفر اسکینڈل جس کی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلز کی سماعت ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو اس سائفر کیس میں سزائیں ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے جو سماعت ہو رہی ہے اس میں جو ججز کے ریمارکس آ رہے ہیں اس سے یقینی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس
یا اس کیس کی روشنی میں جو سزائیں ہوئیں وہ اپنی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں تیزی سے، اور یہ کیس بھی، یہ الزامات بھی بڑھ گئے۔ صورتحال کو اگر ہم تحریک انصاف کے باقی جو رہنما ہیں ان کی سیاسی صورتحال سے جوڑیں تو وہاں بھی اسی طرح کے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے تحریک انصاف کے صدر اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی عرصہ دراز سے جیل میں ہیں، اور اس کے گناہ بہت ہیں، اس پہ بہت سارے ایف آئی آرز اور کیسز داخل ہیں۔ عام انتخابات میں بھی اس کو انتخابات لڑنے کا موقع نہیں ملا، یا اس کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ اب اس کو ضمنی انتخابات کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتخابات لڑ سکتے ہیں۔ یہ اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ آ گیا، تو اس سے بھی ایک اندازہ اس طرح لگ رہا ہے کہ موجودہ وفاقی حکومت شہباز شریف کی جو مشکل حالات سے، سیاسی حالات سے گزر رہی ہے، اس کے چال ڈھال سے، ان کے وزراء کے چال ڈھال سے، ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ جو اتحادی بیٹھے ہیں وہ تو ٹھیک، جو باقی مخالفین ہیں ان سے بھی صورتحال، سیاسی صورتحال بہتر کر کے چلیں، تاکہ مساق معیشت کریں، معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کریں، اور جو عالمی فورم پر قیدی یا اس کے رہنما شکایتیں کر رہے ہیں اس عمل کو بھی روکیں، تاکہ یہ جو سیاسی دباؤ ہے مسلم لیگ نون پر یا اس کے مستقبل کو جو خطرات ہیں ان کو منیمائز کیا جائے، کم سے کم کیا جائے۔ تو لگ رہا ہے کہ پرویز الہی کو بھی اسپیس مل رہا ہے، اور سائفر کیس بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، سماعت کی روشنی میں بڑھ گیا تو باقی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔